कैसर चौधरी की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। हम हाजिर हैं आज एक इंटरेस्टिंग सी एपिसोड लेके अरसलान भाई के साथ, अरसलान शाह। तो ग्रांड नॉर्थ के नाम से अपनी इमिग्रेशन की जो है वो हम यहाँ पे फर्म चला रहे हैं, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में जितना सारा उसको डिस्कवर कर सकें, उनके जितने भी मुख्तलिफ पहलू हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कवर करते हैं। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि हमारे काउंटर पार्ट इंडिया से, और जब हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से, तो गैप बहुत ज़्यादा है। तो हमारी तकरीबन पिछले काफ़ी अर्से से हम मुख्तलिफ यहाँ पे जो एक्टिव हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एक तो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ उनको एड्रेस करें, दूसरा पाकिस्तान से हम उनको गाइड करें कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, जो अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें वो सक्सेसफुल हो सकें। तो उस सिलसिले में अरसलान भाई हाज़िर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जी वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी टोरंटो में बैठे हुए हैं, और मेरा एक तारुफ, छोटा सा तारुफ ये है कि मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। ग्रैंड नॉर्थ इमिग्रेशन से मेरा ताल्लुक है, और वी आर बेस्ड आउट ऑफ मिल्टन ओंटारियो ओरिजिनली। और हम लोग जो हैं ऑथराइज्ड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, यानी कि ICCRC आप कह लें, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि एक इदारा है, सब इदारा है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का। तो हम लोग फुली ऑथराइज्ड हैं टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स ऑन इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप मैटर्स। तो अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका तारुफ आपने करवाया। तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड ले लें। आप ये बताएं कि मैंने देखा आपको, आप एक दो प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे स्पेसिफिकली जो रेशियो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कंपैरेटिव टू ऑल अदर कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, तो उसके बारे में आपने बड़े अच्छे स्टैट्स पेश किए थे। कुछ थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। जी देखिए, कुछ काफ़ी सालों से चल रहा है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बड़े कम आते हैं कनाडा। ये सिलसिला समझें कि शुरू हुआ है 2016 से, जिसमें पिछले साल के, चलो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई 6,40,000 स्टूडेंट्स आए हैं कनाडा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कोई $22 बिलियन की इंडस्ट्री है ये स्टूडेंट्स की यहाँ पर कनाडा में। जी, तो इट इज़ अ मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर फॉर कैनेडियन इकोनॉमी, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो यही जो स्टूडेंट्स आते हैं, फिर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आगे सेटल होते हैं कनाडा में, और फिर ये सरमाया बनते हैं कनाडा का। तो इसमें जो मैं आपको बताऊँ, जो मेजर शेयर है, जिसको कहते हैं लाइन्स शेयर, वो है इंडिया का, कोई 35%। जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा जो समझे कि कोई 2.5 लाख स्टूडेंट जो हैं, इसमें से वो इंडिया ले जाता है ये कोटा पूरा। और चाइना जो है, कोई 1.25 लाख स्टूडेंट्स चाइना से आते हैं। थोड़े कम हो गए हैं वहाँ से, पहले चाइना के ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे, अब इंडिया के ज़्यादा आते हैं। जी हाँ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नंबर काफ़ी कम हो गया है इसमें। कोई समझे कि सिर्फ 4,000 स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली। पिछले 2-3-4 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। तो काफ़ी इस पे कंप्लेंट्स भी गई हैं, और हमारे जो लोकल MPs हैं यहाँ पे मिसिसागा में, कैसर भाई आप तो जानते होंगे, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है। और फिर उसका नतीजा, एक अच्छा नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को उन्होंने SDS में डाला। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीमिंग प्रोग्राम है उनका, जो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट स्टडी परमिट का एक प्रोसेस है। जी, स्ट्रीम, इट्स अ न्यू स्ट्रीम, जिसमें पहले पाकिस्तान नहीं था, इंडिया था, बाकी मुल्क थे, कुछ 4 मुल्क, उसमें पाकिस्तान को इन्होंने इंडक्ट किया है। तो उसके बहरहाल जो पिछले साल किया था, उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू होंगे, और कहा ये जा रहा है कि अब उसके रिजल्ट्स अब बेहतर आएंगे काफ़ी। ज़बरदस्त। तो अच्छा, एक मैं उसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मतलब एक बड़ा टैबू सा है कि पाकिस्तान में स्पेशली कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि आपने मतलब अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाना है। तो आप ज़रा इसकी रेशो देखें कि इंडिया से, चाइना से
ان تمام ممالک سے لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ تو آپ کی حب وطن جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ آ کے یہاں سے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں اور کس طرح اس کو اپنے کنٹری کے لیے جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس کے لیے آپ یوٹیلائز کرتے ہیں اینڈ ہاؤ بینیفیشیل یو کین بی. یہ تو ہر پرسنالٹی وائز ویری کرتا ہے نا. اس میں تو کوئی کوشچن میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے کہ باہر جا کے بندہ پڑھ کے یا سیٹل بھی وہاں پہ ہوتا ہے تو بھی. میرے جذباتی سا ایک کوٹ ہے میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی پاکستانی دنیا کے کسی بھی نکڑ پہ ہے وہ جو دل بھی دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے ہمارے لیے وہاں پہ. بالکل جی یہی ہوتا ہے جی, جہاں پر آپ بس جائیں وہیں پہ پاکستان بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ارسلان بھائی اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کیسے یہاں پہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کا سلسلہ چلتا ہے. جی دیکھیں 2 اسٹیپ پروسیس ہے اس پورے سلسلے کا. سب سے پہلے تو آپ کو ایڈمیشن چاہیے یہاں پہ یونیورسٹی میں. تو اسٹیپ 1 از ایڈمیشنس, اور اسٹیپ 2 ہوتا ہے جب آپ رجوع کرتے ہیں IRCC کو اسٹڈی پرمٹ کے لیے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایڈمیشنس کی. یہاں پہ ایڈمیشنس کیسے ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایڈمیشنس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو یہاں کا سسٹم ہے کینیڈین ایجوکیشن سسٹم, وہ پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے 9 تک کی, جس کو ہم کہتے ہیں K2. 9 تک آپ کی پرائمری ہے, 8 تک ہے, پھر 9, 10, 11 3 سال جو ہیں آپ کے, پھر وہ آپ کے ہو جاتے ہیں ہائی اسکول کے یہاں پر انٹل گریڈ 12. تو اس کو کہتے ہیں K to 12. یہ آپ کیا ہو گیا, ہائر سیکنڈری بھی ہو گیا اس میں, ہائر سیکنڈری جس کو گریڈ 12 کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر سٹارٹ ہوتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد بچے کے پاس راؤٹ ہے کہ وہ کالج میں جائے یا تو یونیورسٹی میں جائے. کالج جو کراتا ہے وہ ڈپلوماس کراتا ہے, پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹس کراتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یا تو یونیورسٹی کا طرف چلے جائیں. یونیورسٹی جو ہے وہ ڈگریز کراتی ہیں. کچھ یونیورسٹی 3 سال کی ڈگریز کراتی ہیں, کچھ یونیورسٹی 4 سال کی ڈگری کراتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ماسٹرز. کینیڈا میں ماسٹرز 1 سال کا بھی ہوتا ہے اور 2 سال کا بھی ہوتا ہے. مگر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, وہ جو ماسٹرز اگر یہاں پہ کرنے آ رہے ہیں تو ان کے پاس وہاں پر پاکستان میں کچھ 4 سال کی ڈگری ہونی چاہیے. صحیح جی, بہت سے انسٹیٹیوٹ پہلے جو ہے پاکستان میں 3 سال کی ڈگری کرتے تھے, جیسے IBA جس میں ہو گیا کراچی, IBA کراچی, وہ 3 سال کا BBA کراتا تھا, 1 سال کا MBA. تو وہ جو 3+1 تھا وہ کینیڈا میں 4 سال گنا جاتا ہے انڈر گریڈ کا. صحیح. تو انہوں نے بھی اپنا فارمیٹ چینج کر دیا. پاکستان کافی بہتر ہو گیا ہے پاکستان میں. اب انہوں نے وہ اسی طرف چلے گئے ہیں 4+2 کی طرف. تو اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے گریڈز اچھے ہوں. اگر آپ کو اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے تو آپ کے گریڈز ہوں ایٹ لیسٹ 65% سے 90% کے بیچ میں. زبردست. اور اس میں آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. آئلٹس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اچھی یونیورسٹی جو ہے وہ کم از کم آپ کا آئلٹس جو ہونا چاہیے وہ 6.5 سے 7 کے بیچ میں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور جو اوور آل بینڈ جو ہے وہ 6.5 سے کم نہ ہو. صحیح صحیح. یہ تو آپ کی, پھر آپ کی جو آپ نے انڈر گریڈ میں پڑھا ہے, جو آپ نے ہائی اسکول میں پڑھا ہے, اگر آپ کے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پہ سائنس پڑھنے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. اگر آپ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں انٹر میں یا A لیولز میں, تو یہاں پر آ کے آپ کو اپنی انجینئرنگ سبجیکٹس لینے ہوں گے اسی ایڈمیشن میں. تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو وہ یونیورسٹی والے پوچھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ آپ کو کیوں کرنا ہے, وائی دس سبجیکٹ, تو بتاتے ہیں کہ پچھلا میں یہ کرتے آ رہا ہوں, یہی میرا آبجیکٹیو ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پچھلا انجینئرنگ کیا اور یہاں پہ آ کے آپ بولیں کہ میں اب کچھ اور ہی کر رہا ہوں. there should be proper plan. ٹھیک. تو ٹھیک ہو گیا. مطلب جو کم و بیش جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پاکستان سے ملتا ہی ہے گریڈ 12 تک, بالکل ہمارے جیسا ہے. جی بالکل بالکل. اب لیٹلی جو عمران خان صاحب نے بھی انہوں نے کہا کہ ڈگری جو ہے ہماری بھی جو بیچلر ڈگری ہے وہ بھی 4 سال کی ہوگی. تو اب آلموسٹ ایکول ہو گیا, کیونکہ جب میں نے یا آپ نے کیا تھا تب ہماری جو BA کی ڈگری تھی یا گریجویشن تھی وہ 2 سال کی تھی. جی بالکل. تو وہ اس لیے ہمیں یہاں پہ وہ 2 سال دیتے تھے, تو ہمیں 2 سال دوبارہ یونیورسٹی میں جا کے ہمیں ڈگری BA مطلب گریجویٹ ہونے کے لیے ہمیں 2 سال اور یہاں پہ لگانے پڑتے تھے. بالکل جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے, یہ تو انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو گئی. زبردست. دوسرا آپ نے جو IELTS کا بولا, تو اس میں IELTS کیا کوئی ڈفرینس بھی ہے اکیڈمک کے لیے اور جاب پروفیشنل کے لیے بھی؟ جی بالکل.
دیکھیں جب آپ یہاں پڑھنے آئیں گے کینیڈا تو دو قسم کے آئلٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکیڈمک اور ایک ہوتا ہے جنرل. صحیح جنرل آئلٹس جو یوز ہوتا ہے وہ امیگریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح اور جو ایکیڈمک آئلٹس ہے وہ اسٹڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک تو بہت سے بچے ہیں جو یہاں پڑھنے آتے ہیں، ایکیڈمک آئلٹس دیتے ہیں، اور بعد میں جب ان کی امیگریشن ہوتی ہے کینیڈا میں تو ان کو جنرل آئلٹس دینا پڑتا ہے پھر سے. تو یہ بہت کامن سوال ہے کہ بچے بولتے ہیں کہ ہم نے آئلٹس تو دیا ہوا ہے، جب ہم پڑھنے آئے تھے یہاں 1 سال کا سرٹیفکیٹ کرنے آئے تھے یا 2 سال کا سرٹیفکیٹ کرنے آئے تھے، آئلٹس ہم نے دیا ہوا ہے، وہ ایکیڈمک آئلٹس تھا. ٹھیک ہے اچھا، ایک اور چیز پہ میں ذرا روشنی ڈالوں گا یہاں پر. صحیح آج کل آئلٹس کے سینٹر بند ہیں کافی ملکوں میں کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک تو انہوں نے بڑی اچھی ایک چیز کری ہے کہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے ایک انگلش ٹیسٹنگ سروس ہے ڈوئلنگو. اچھا آپ وہ جا کے اپنے گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ آپ دے سکتے ہیں آرام سے اپنی اسپیس میں، ٹھیک اور وہ 48 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اچھا جی، تو تو ڈوئلنگو پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اس کی بیس پہ ایڈمیشن ہو جائے گا، اس کی بیس پہ ایڈمیشن ہو جائے گا. جی، لیکن آئی ایلس پھر بھی ضروری ہے. آئلٹس پھر بھی ضروری ہے کیونکہ ٹھیک آئلٹس جو ہے وہ ویزا ریکوائرمنٹ ہے ایس ٹھیک ڈی ہے ایس کی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی زبردست. تو اچھا مجھے ہمیشہ آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ میں انوالو کافی زیادہ ہوں یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی لوگ مطلب بہت سارے ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ گریڈ 12 کے بعد کینیڈا میں ایجوکیشن کے لیے آنا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے، یا ڈگری کر کے آنا؟ بہترین ہے. جی دیکھیں، ان کے لیے آئیڈیل سچویشن جو ہے کینیڈا آنے کی وہ یہ ہے کہ کوئی گریڈ 12 کے بعد بچہ یہاں پر آئے انڈر گریڈ کرنے. ٹھیک اس ینگ عمر ہوتی ہے تو وہ مرج کر جاتا ہے سوسائٹی کے اندر جلدی، صحیح فلیکسیبل ہوتا ہے بچہ. اور کینیڈا بھی یہی چاہتا ہے کہ جب بچہ یہاں پڑھنے آئے تو اس کو ایک ایسا پاتھ بنا کے دیں کہ اس کو بعد میں ورک پرمٹ بھی مل جائے پڑھائی کی بیسس پہ، اور ٹھیک ورک پرمٹ کی بیسس پہ وہ کینیڈا میں ایکسپیرینس بھی حاصل کر لے، اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد اس کی امیگریشن بھی ہو جائے. زبردست، مطلب پورا ایک کلیئر پاتھ ہو جاتا ہے جی اس آپ کے لیے. اس کو صحیح کہتے صحیح ہیں امیگریشن راؤٹ. ٹھیک. لیکن اگر اس کو پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں تو مسئلہ یہ ہمارے ساتھ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ موسٹلی ہمارے 12 سال گریڈ 12 کرنے تک بچے 17-18 سال، تو وہ ان کی تو کوئی اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. لیکن یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بچے یا جو پیرنٹس جو دیکھتے ہیں یا جو جن کے بچے بہت اچھے ہیں اور جو ان کو فردر اسٹڈیز کے لیے آگے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی اچھی ٹپ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی، اگر آپ کی کوئی ایسی انٹینشنز ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو گریڈ 12 از دا بیسٹ چانس آپ کے بچوں کو یہاں پہ آگے اسٹڈی میں ہیلپ فل ہے، اور اس میں مطلب سیٹلمنٹ میں بھی اس کے چانسز بالکل کافی زیادہ ہیں. بہت. جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کینیڈا میں اسپیشلی جب امیگریشن کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایج کے اسپیشل مارکس ہیں. جی بالکل بالکل. صحیح، یہ ہو گیا. اچھا تو مجھے دیکھیں اب یہ کویسچن تو بڑا ٹرکی سا ہے لیکن ایک کرنا پڑے گا کیونکہ اب پلس مائنس تو ہم کرتے رہتے ہیں. تو ایک یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے پاکستان سے کینیڈا میں، تو اس کی فیس پلس آپ پلس مائنس کر کے اس کے لیونگ ایکسپینسز کتنے سارے ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں، جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتائی، جیسے کہ آئلٹس چاہیے، اچھا گریڈ چاہیے. اچھا گریڈ اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، وہ پھر کالجز ہیں، کالجز آپ کو لے لیں گے ڈپلوما پروگرام میں یا پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ پروگرام میں. ڈگری پروگرام میں آنے کے لیے آپ کو ایک اچھا گریڈ چاہیے. تو فیس جو ہے یہ ویری کرتی ہے، یونیورسٹی کی فیس اور کالج کی فیس. صحیح کالج میں اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا پڑھنے آ رہے ہیں. کالج میں 1 سال کا سرٹیفکیٹ کرنے آ رہے ہیں یا 1 سال کا ڈپلوما کرنے آ رہے ہیں تو فیس جاتی ہے کوئی 12,000 کینیڈین ڈالر سے لے کے 18-20,000 ڈالر تک. یہ 1 سال کی فیس ہے، 12,000 سے بھی شروع ہوتا ہے. جی. صحیح اور یونیورسٹی کو بھی آپ لے لیں، یونیورسٹی میں تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے. یونیورسٹی سمجھیں کہ 15-16,000، 18,000، 21-22,000 سے لے کے اور اوپر تک جاتا ہے، مگر وہ پھر 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے انڈر گریڈ کا. ٹھیک بہت سے بچے جو انڈیا کے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہائی اسکول کرنے کے بعد، انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد وہ یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کرنے آ جاتے ہیں 2 سال کا، یا پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ کرنے آ جاتے ہیں یہاں پر، صحیح یا تو کوئی ڈپلوما لینے آ جاتے ہیں 1 سال کا 2 سال کا. صحیح تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. وہاں پیسے کم لگتے ہیں
مگر اس میں بھی یہی امیگریشن راؤٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بھی اب جیسے آپ نے کہا ڈپلوما اور ڈگری کا ڈفرینشیٹ کیا آپ نے, تو کیا یہ میٹر کرتا ہے آپ کی امیگریشن کے لیے بھی کہ ہاؤ اسٹرانگ یور کیس کین بی کہ اگر آپ ڈگری میں ایڈمیشن لیا یا کسی ڈپلوما میں؟ جی ڈپلوما دیکھیں یہ سارا پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹڈی پلان پہ. آپ کرنے کیا آ رہے ہیں, پڑھنے کیا آ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی اسپیشلائزیشن کرنے آ رہے ہیں. کیونکہ ڈپلوما اور سرٹیفکیشن کورسز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی اسپیشلائزیشن کے ہوتے ہیں. صحیح. کہ مجھے ایڈمنسٹریشن میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے, ٹھیک ہیومن ریسورس میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے. ٹھیک. تو یہ اسٹڈی پلان پہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اگر ڈگری کرنے آ رہے ہیں تو, اور جتنی اچھی بینک اسٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں یہاں پر, تو کیس اتنا تگڑا ہوتا ہے. مگر ایسے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہمارے پاس جن کا اسٹڈی پلان ایک بہت بہترین اسٹڈی پلان بنا ہے, جس کی وجہ سے ان کو ویزا ملا ہے کالجز میں بھی. اسٹڈی پلان کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کورس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کینیڈا کیوں آنا چاہ رہے ہیں, وائی ناٹ یو کے, آسٹریلیا, امریکہ, صحیح. اور یہی کورس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہی کورس جو ہے جب آپ واپس جائیں گے تو آپ جو ابھی کام کر رہے ہیں اس میں ویلیو کیسے ایڈ کرے گا. زبردست زبردست, صحیح ہو گیا. یہ بہت سے میں بتاؤں بچے جو ہے نا ہمارے, وہ مس کر جاتے ہیں پوائنٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس دیں گے, یہاں ایڈمیشن لیں گے اور ویزا لگ جائے گا. یونیورسٹی والے بھی یہ دیکھیں گے, اور امیگریشن آفیسر جو اسٹڈی پرمٹ آپ کو دے گا وہ بھی یہی دیکھے گا کہ بچے کا کیا سوچ ہے, یہ لے کر واپس جائے گا اور کیا کرے گا, کیسے ایڈ کرے گا. تو اس میں اب جیسے آپ نے کہا تو اس میں دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئیں. ایک تو یہ کہ آپ کا فیلڈ کون سا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی نو ہاؤ, آپ کی اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کتنی ہے ایک, اور دوسری آپ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ اپنا اسٹڈی پلان ڈیولپ کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹڈی پلان جو ہے وہ ایک بڑا کی رول پلے کرے گا آپ کی امیگریشن میں بھی اور آپ کے یہاں کے آگے ایڈمیشنز کے لیے بھی. بالکل جی, بالکل, ایبسلیوٹلی. سب سے کی رول یہ ہے. اسٹڈی پلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کینیڈا آ رہا ہوں, کینیڈا ایک اچھا ملک ہے, یا میری فیملی یہاں پر ہے تو مجھے ایک سپورٹ مل جائے گا فیملی کی طرف سے, رہنے کا خرچہ نہیں ہوگا. اسٹڈی پلان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کورس میں کرنے آ رہا ہوں, how beneficial it will be when I go back, and جو میں اپنا کام کر رہا ہوں, یا تو میرا کوئی پروموشن ہوگا اس کی وجہ سے, میری کمپنی نے مجھے سپورٹ کر رہی ہے, میرا باس مجھے سپورٹ کر رہا ہے, یا تو میں کوئی بزنس سیٹ اپ کیا ہے اس میں مجھے انٹرپرینور اسکلس چاہیے, صحیح. میں یہ کورس کروں گا, واپس جاؤں گا تو مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا اور میرے ملک کو فائدہ ہوگا. زبردست. تو اس میں مطلب آپ ایک بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پرسنل گروتھ میں کتنا سارا بینیفیشل ہوگا, تو جتنی آپ اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں کمپریہنسولی, اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ویزے میں بھی اور آپ کے ایڈمیشن میں بھی. جی جی. ایک اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, کینیڈا جب بھی آپ یہاں پڑھنے آئیں گے تو دو قسم کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. ایک تو ڈی ایل آئیز, ان کو کہتے ہیں ڈی ایل آئیز, ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹس, یہ نمبر رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو بالکل ہی پرائیویٹ ہوتے ہیں, وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. ٹھیک. تو ڈی ایل آئیز میں بھی پارٹیسپیٹنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آف کینیڈا کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان دیئر پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ پروگرام. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے دیکھنا کہ وہ اس یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن لے جو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ دے, بعد میں ان کو سپورٹ کرے ان کی اپلیکیشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو کینیڈا آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ دیتا ہے یہاں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں گے, آپ رہیں گے, جاب بھی کریں گے, مگر اسٹڈی پلان میں آپ ہمیشہ بات کریں گے کہ مجھے واپس جانا ہے اور کیا ویلیو ایڈیشن ہوگی جو میں کام ابھی کر رہا ہوں اس کے. صحیح. تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ اسٹڈی پلان جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس میں 2-4 چیزیں آپ نے بڑی کمپریہنسولی آپ نے بیان کرنی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا مطلب فیلڈ کون سا ہے, آپ اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے, اور دوسرا کہ آپ کی پرسنل گروتھ میں وہ کتنا سارا بینیفیشل یا اس کو کتنی ساری وہ اس کو ایڈ کرے گا. اور تیسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ آپ واپس جا کے اس کو اپنی جو آپ کی روٹین ہے یا جو آپ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں یا جو آپ آگے کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں وہ کتنا سارا آپ کو بینیفیشل ہوگا. جی بالکل بالکل. یہ تو ہیں آپ کی یونیورسٹی ریکوائرمنٹس. صحیح. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں
تو ہم اسٹڈی ویزا ریکوائرمنٹس پہ آ جاتے ہیں. جی ضرور ضرور, اسی لیے تو آئے. بڑا انٹرسٹنگ اسٹیج ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ایک پرائمریلی وی آر این امیگریشن فرم, تو یہ ہمارا اسٹرینتھ ہے. ایڈمیشنز ہم کراتے ہیں اکراس کینیڈا. دیر ملٹیپل یونیورسٹیز جو ہمارے پینل پہ ہیں, ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کینیڈا میں, اور اس کے علاوہ ہم بچے کو پورا گائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا ہے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور جب ان کا ایڈمیشن ہم کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں فار اسٹڈی پرمٹ, اسٹڈی ویزا. تو جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو ملتا ہے لیٹر آف ایکسیپٹنس, صحیح, LOA. تو وہ اور اس ایڈمیشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو جو SGS کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان ابھی انڈکٹ ہوا ہے. SGS کا مطلب اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم. اس میں یہ ہے کہ $10,000 کا آپ کو GIC سرٹیفکیٹ, یعنی کہ نٹ شیل آپ کو $10,000 کینیڈا میں بینک میں یہاں پر جمع کرانے ہیں. GIC جس کو کہتے ہیں گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ. صحیح, GIC ایک پروڈکٹ ہے بینک کا جو آپ جمع کرائیں, ٹرم ڈپازٹ کی طرح سمجھیں, جس میں آپ کو ایک باقاعدہ ریٹرن بھی ملتا رہتا ہے. تو وہ GIC $10,000 کا جمع کراتے ہیں. وہ پیسے جو ہوتے ہیں $10,000 کے, وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ بچہ یہاں پر آئے گا تو اس کے رہنے کا ایکسپینس ہے, وہ لیونگ ایکسپینس, ٹھیک ہے, فیس سے ہٹ کے. جی ہاں, فیس جیسے میں نے آپ کو بتایا $15,000 سے $18,000 جو ہے, وہ 1 سال کی فیس آپ کو دینی ہے یونیورسٹی کو اپ فرنٹ, اور $10,000 آپ کو GIC یہاں پر کینیڈین بینک میں جمع کرانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خرچہ ہے ٹوٹل اس کا جو آپ کو شروع میں پیسے دینے, یعنی کہ $15,000 آپ کے ایڈمیشن یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر کی فیس ہو گئی, اور $10,000 GIC کے, تو $25,000 کینیڈین ڈالر, ناٹ USD, ٹھیک ہے, آپ نے جمع کرائے. تو یہ SGS کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جب ہم ویزا کے لیے جاتے ہیں تو وہی اسٹڈی پلان لے کے جاتے ہیں ان کے پاس, ان کو ہم دکھاتے ہیں GIC سرٹیفکیٹ کہ انہوں نے $10,000 بچے کے رہنے کے بھی دے دیے ہیں یہاں پر 1 سال کے, جو بچے کو واپس ملتے ہیں. ٹھیک, جی ہاں, جیسے ہی بچہ یہاں پہ انٹر ہوتا ہے کینیڈا میں تو وہ رپورٹ کرتا ہے بینک کو, اور اس کو پیسے واپس ملنا شروع کر دیتے ہیں انسٹالمنٹس میں. یعنی کہ پہلے آئے گا تو $3,000 دیں گے, پھر ہم مہینہ $1,000 کر کے دیتے ہیں واپس. جی ہاں. تو اب میں آپ کو بتا دوں ویزا ریکوائرمنٹ جو ہے SGS کی, اس میں IELTS چاہیے صحیح, کم از کم 6 ٹھیک ہے, ان ایچ ماڈیول. لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ, جو 4 ماڈیولز ہوتے ہیں IELTS کے. IELTS ایکیڈمک. ایکیڈمک, یس, جی جی. تو اس میں آپ کو منیمم 6 چاہیے. وہ SGS وہ ویزا ریکوائرمنٹ ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ IELTS کے بینڈ ان کا کسی ایک میں 5 ہوتا ہے, تو وہ نہیں چلے گا. دے نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 6. کینیڈین امیگریشن آفیسر اب جو دیکھ رہا ہے وہ بچے کی اپلیکیشن, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پر یہ پڑھنے آ رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ یہاں پر آئے گا سکسیسفل ہوگا نہیں ہوگا, جو صحیح, سبق پڑھے گا اس میں سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا, اس کو کمپریہنشن ہے بچے کی نہیں ہے. اس کے بعد یہ کینیڈین سوسائٹی کے لیے لانگ ٹرم وہ دیکھ رہا ہے, اس میں ایڈجسٹ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. تو انگریزی 6 ایٹ لیسٹ 6 ہونا بڑا ضروری ہے ادھر. جی ہاں. تو آپ کو میں نے ویسے پہلے بتایا تھا یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے ڈوئل لینگویج چل جاتا ہے آج کل, مگر ویزا ریکوائرمنٹ کے لیے آپ کو IELTS دینا ہی دینا ہے. اور SGS کی ریکوائرمنٹ جو ہے, یہ اس میں GIC ہے $10,000 کا, 1 سال کی جو آپ نے یونیورسٹی میں فیس جمع کرائی ہے وہ ہے. جب آپ وہ جمع کراتے ہیں تو انکنڈیشنل آفر لیٹر ملتا ہے, لیٹر آف ایکسیپٹنس. صحیح, تو اگر پھر آپ کا اس کی جو SGS کی جو پروسیسنگ ہے وہ صرف 20 دن میں, وہ 20 دن میں ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ویزا دینا ہی نہیں دینا. ٹھیک ہے, بیسکلی کینیڈا میں ملتا ہے اسٹڈی پرمٹ. اسٹڈی پرمٹ آپ کو ملتا ہے یہاں پر, آپ جب پوائنٹ آف انٹری پہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, صحیح, یہاں سے آپ کو ملے گا. تو آپ کو وہاں پر جو امیگریشن آفیسر ہے وہ لیٹر LOA دے گا, لیٹر آف ایکسیپٹنس. صحیح, وہ آپ لیٹر لے کے آتے ہیں, کینیڈا فلائی کرتے ہیں, اور ویزا دے دے گا آپ کو, ٹریول ویزا. تو یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پہ جو CBSA آفیسر ہے یا یہاں پہ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کو لیٹر آف ایکسیپٹنس آپ کا لیں گے اور آپ کو اسٹڈی پرمٹ ایشو کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک بڑی اچھی میں آپ کو اس میں بات بتاؤں, جو میچور اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاکستان میں, جو شادی شدہ ہیں, جی جی, تو وہ فیملی کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. اصل میں میرا دل تھا کہ میں اس جو یہ ٹاپک یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو میں اس پہ تھوڑا سا نا آخر پہ آؤں, اس کے بعد ہم جو ہے نا کنکلوڈ کر لیں گے. ایک کوشچن آیا ابھی, کسی نے پوچھا ہے کہ سر
MS from Norway. Do I need IELTS again if I want to enroll for PGDC? जी देखें, आईएलटीएस जो रिक्वायरमेंट है वो इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट है, आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट है, जो आपका स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस। तो आपको आईएलटीएस देना ही देना है। यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पशन आपको मिल सकती है एडमिशन्स के लिए, क्योंकि यू स्टडीड फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग का, नॉर्वे में इंग्लिश तो नहीं है प्राइमरी, बट स्कैंडिनेवियन शायद आपका जी। तो अगर आपने इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा जिसमें जो प्राइमरी टीचिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो उसमें एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं, मगर सिर्फ वो एडमिशन्स की हद तक है। जब आप वीज़ा लेने जाएंगे तो आपको आईएलटीएस देना ही देना है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक, वही मेरा ख्याल था, आपने पहले इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं कि आईएलटीएस जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी एक किस्म की वीज़े के लिए आपके रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका जो ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो उसको समझे, उसको पता चले कि आप इस काबिल हैं कि आप यहाँ पे उसको इंग्लिश को कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं जी। और ये कह रहे हैं कि जी कनाडा में स्कॉलरशिप्स पे स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनी दे रही हैं और कैसे? जी जी, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये मतलब क्या समझें, $1000 से स्टार्ट होती हैं, $10,000 तक जाती हैं स्कॉलरशिप्स। सही। स्कॉलरशिप वजीफे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक ठाक मिलते हैं। अच्छा तो उनकी लिस्ट भी हमारे पास आई भी होती है। अच्छा, जी, तो हम वो भी वजीफ इन स्कॉलरशिप के लिए भी पुश करते हैं स्टूडेंट्स को। तो मतलब आप जो भी आपको साथ कोई कांटेक्ट करे तो आप उनको गाइड कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए भी? जी जी, वो हम ही करवा के देते हैं पूरा। ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, आप कुछ ऐसी वेरीफाइड साइट्स बता दें जिनमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद हो, इस हवाले से कोई ग्रुप बना हो तो इसका लिंक भी बता दें ताकि अप्लाई करने वालों के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। ये तो स्पेसिफिकली अरसलान भाई आप इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, और आप अपना भी बताएं कि जी आपकी वेबसाइट या उसका कोई लिंक, या आप फर्दर आपके से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो उसके बारे में भी। जी जी, बिल्कुल। देखें, अगर आपको जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए कैनेडियन इमिग्रेशन की, तो वो तो सिंपल है, canada.ca वेबसाइट है। मगर वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि उधर सब चीज़ें उसमें, कनाडा की सारी चीज़ें उस पर। टैक्स का, किसी को टैक्स भरना है तो वो भी वहाँ पर जाएगा। तो इसलिए फिर ये है कि आप ये कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट आप चेक कर लें, उधर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.grandnorth.ca, GRANDNORTH.ca, ग्रैंड नॉर्थ वन वर्ड है .ca। और वहाँ पे टेलीफोन नंबर्स भी हैं, मेरा टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है वहाँ पे, सेल फोन नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। तो एक और क्वेश्चन है जी, वन थिंग टू गेट टू नो व्हाट माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम WES बिफोर अप्लाइंग द स्टडी वीजा। ये नहीं मेरा ख्याल है आप ऑब्वियसली बात है, आपका फील्ड है, आप ही आंसर कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये वेस की रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वो नॉट स्टडीज रिक्वायरमेंट। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी खुद असेसमेंट करती हैं, वो खुद देखते हैं कि आपका ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री आई और उन्होंने आपका अंडरग्रेड में आपने एडमिशन या मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो दे दिया जी। ये बड़ा रिसर्च करते हैं, इनको इनके पाकिस्तान के एडमिशन्स के जो होते हैं वो इनके रिप्रेजेंटेटिव अलग होते हैं, उनको पूरा सिस्टम पता है पाकिस्तान का। सही जी सही। मैंने वेस्ट का इसलिए मुझे पता है कि वेस्ट के थ्रू मैंने भी अपनी डिग्रियों की असेसमेंट करवाई थी। तो जी वेस्ट जो है वो उसको ये है कि रिकग्नाइज करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन उनका असेसमेंट तरीका उनका अपना होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही वो है, रिकग्नाइज करते हैं, वो दे दें। काफ़ी स्टूडेंट्स देते भी हैं, तो ठीक, वो लगा देते हैं साथ, मगर वो अपनी असेसमेंट करते हैं पूरी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, पूछ रहे हैं कि जी वर्क परमिट के लिए 450 से 460, इसके बारे में भी देखिए ऑफ द टॉपिक है, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन चलें, आप आ गया सवाल तो आप जवाब दे दें अरसलान भाई। सॉरी, सवाल क्या था? 450 और ये सीआरएस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो परमिट है, वर्क परमिट पॉइंट्स के लिए, उसके बारे में बात करें। इसके मैं कुछ जी जी, ये अब आप ये मतलब आप बता दें, आपको पता है कि वो हर रोज चेंज होते रहते हैं, तो आप जरा क्विकली उस पर थोड़ा सी रोशनी डालें। ये जो सीआरएस की बात कर रहे हैं, ये सीआरएस इमिग्रेशन के लिए है, ये वर्क परमिट के लिए नहीं है। ये वर्क परमिट के नेक्स्ट लेवल है। ये अच्छा,
آپ کو ورک پرمٹ اگر کینیڈا میں ملتا ہے تو آپ 1 سال یہاں کام کرتے ہیں تو اس کے پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو. وہ پوائنٹس ایڈ ہوتے ہیں سی آر ایس اسکور میں. ایکسپریس انٹری کی بات کر رہے ہیں یہ. اچھا اچھا یہ صحیح امیگریشن کا سسٹم ہے جس میں آج کل جو ہے 470 پہ کلوز ہو رہا ہے. یہ فیڈرل امیگریشن جو ہے. ٹھیک ہے. پروونشل امیگریشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے, وہ 300 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 350 پہ پک کرتی ہے, 400 بھی پک کرتی ہے. اونٹیریو کا ذرا زیادہ ہے, 450 460. تو ڈیپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا پروونس جو ہے نا اس حساب سے ڈیٹرمن ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح. اور ایک اور سوال آیا, مریم پوچھ رہی ہیں کہ کینیڈا سیر کے لیے جانا ہو تو کیسے ویزا ملے گا, اس کو بھی آپ بتا ہی دیں. جی دیکھیں کینیڈا جو ہے آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا پرائمریلی دیکھیں اس میں ہے تو ہمارے نائگرا فالز ہیں یہاں پہ, ون آف دی 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. گھومنے پھرنے کی بہت جگہ ہیں یہاں پر, مگر ٹیکنیکلی کینیڈا کو ایک ٹورزم کنٹری کنسیڈر نہیں کیا جاتا کیونکہ امریکہ برابر میں ہے جہاں پہ ڈزنی لینڈز ہیں, میسو تھیم پارکس ہیں جو صحیح. آتی ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی کہ کینیڈا کو ٹورسٹ پلیس کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جی جب آپ لینے جائیں گے تو وہ ٹورزم کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ برابر میں ہے جہاں پہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں, بڑے بڑے تھیم پارکس ہیں, ڈزنی لینڈ, مطلب ایک دن میں ختم نہیں ہوتے وہ, تو آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے. تو کینیڈا کا جو وزٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی انویٹیشنل بیسڈ ہوتا ہے. اچھا زبردست. آپ کو کوئی یہاں پہ انویٹیشن دے گا, کوئی بلائے گا اپنے پاس, تب آپ کا وزٹ ویزا لگے گا. یہ چیز امریکہ میں نہیں ہے کیونکہ وہ اٹس اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. زبردست. اچھا یہ تو خیر مجھے نہیں پتا تھا, میں سمجھا شاید کہ کینیڈا والے دے دیتے ہیں کہ ہاں یار آ جاؤ ہمارا دیکھ لو, ہماری نیاگرا فال دیکھنے آ جاؤ. اور پریریز بھی تو ہماری دیکھنے والی ہیں نا, وہ کہتے ہیں 100 کلومیٹر تک آپ کو بندہ جاتا ہوا نظر آ جاتا ہے, 7 دن دکھتا رہتا ہے آپ کو. جی بہت ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ملک ہے. تو اس کے لیے کیا انہیں کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا کہ انہیں ٹورسٹ کنٹری کا درجہ ملے یا؟ جی دیکھیں کینیڈا میں اپنی امیگریشن کھولی ہوئی ہے. کینیڈا وہی کر رہا ہے. دیکھیں ٹورزم میں اتنا نہیں ہے, مگر ہے ٹورزم اچھی خاصی ہے, مگر وہ ان ملکوں سے ہیں جن کا ویزا فری ایکسیس ہوتا ہے کینیڈا کے لیے. صحیح. وہ آتے ہیں یہاں پر, بہت زیادہ ہے ٹورزم. مگر کینیڈا چاہتا ہے کہ آپ امیگرینٹ ایز این امیگرینٹ آئیں یہاں پر. ٹھیک ٹھیک. اور یہاں پہ رہیں پھر, اور یہاں پہ سیٹل ہوں اور فیملی ریز کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں, ہمارا جو ٹاپک تھا اس کی طرف واپس آتے ہیں. یہ تھوڑے سے سوال ادھر ادھر لے لیا ہلکا پھلکا ہم نے, کہ آپ نے کہا کہ مجھے لگا جیسے آپ کے آنسر سے یا آپ کے ایکسپلینیشنز کے 2 مین سٹریم آ جاتے ہیں. ایک تو آپ پراپر اسٹڈی کرنے آ رہے, ٹھیک ہے, آپ ڈگری میں آپ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں, اور ایک پھر آپ اسپیشلائز جو ہے نا وہ کرنے آ رہے. اس میں ڈپلوما بھی ہو سکتا ہے آپ نے آلریڈی ماسٹرز کیا ہوا ہے, یا جو بھی آپ اپنے فیلڈ میں آپ نے اچیو کیا ہوا, آپ گریجویٹ ہیں اس میں, لیکن آپ فردر اس کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں ان سکلز کو, تو اس کے لیے آپ ڈپلوما کوئی 1 سال کا یا 2 سال کا کرنے آ رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا مجھے مطلب آپ روشنی ڈالیں ذرا. جی دیکھیں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس جو ماسٹرز کرے ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے جی, اور مڈل ایسٹ میں بھی کافی ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اور ماسٹرز کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ. تو میں ان کو منع کرتا ہوں, ماسٹرز آپ نے کیا ہوا ہے, ایک اور ماسٹرز کرنے نہیں آئے یہاں پر, اسپیشلائزیشن کرنے آ جائیں. صحیح. اس میں آپ کے ویزا کے چانسز, جسٹیفیکیشن آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن اسٹڈی پلان وہی ہے نا کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کینیڈا سے کیوں ماسٹرز کر رہے ہیں پھر سے, یعنی کہ آپ انڈرمائن کر رہے ہیں آپ کا جو پرانا ماسٹرز ہے, یا تو پاکستان کی اسٹڈیز کو انڈرمائن کر رہے ہیں آپ. مجھے ایک تھوڑا سا سوری آپ کو میں یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں دوبارہ ماسٹرز کروں گا. بالکل, یہ سیدھا پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں اسٹریٹ اوے. بہت کامن مسٹیک ہے, حالانکہ آپ کو بتاؤں یہ بہت بچے کرتے ہیں یہ مسٹیک. بیسٹ یہ کہ اسپیشلائزیشن کریں, پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ کریں یہاں پہ, پروجیکٹ مینجمنٹ, انٹرپرینورشپ میں, فائنانس میں, مینجمنٹ میں. جی صحیح ہو گیا. تو یہ دیکھیں اب جس نے پاکستان سے ڈگری کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آلریڈی آپ نے کسی فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بڑا میرا خیال ہے زیادہ انٹرسٹنگ اور اسیسیبل ہے اس حساب سے کہ اگر آبویسلی بات ہے پاکستان میں آپ نے شادی کر لی تو آپ کے گھر والے جس طرح کے ایک سوسائٹی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے. اب آپ نے کام اس کے بعد کرنا نہیں کرنا یہ تو جو ہے نا دونوں میاں بیوی کی اپنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ اس میں چانسز زیادہ ہیں ان لوگوں کے لیے کہ دے آر ولنگ ٹو ٹریول, دے آر ولنگ ٹو لرن, دے آر ولنگ ٹو گرو,
اور پھر اس میں جو آپ نے پہلے بیان کیا تھا، ہم اس پہ آپ ذرا اس کو تھوڑا تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ اسپیشلائزیشن کرنے آنا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو ایک تو یہ کہ آپ کے پاس تھوڑا سا ایج ہے کہ آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے، لیکن آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار آئی وانٹ ٹو گرو، میں اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری شادی بھی ہوئی ہے اور میں اپنے پارٹنر کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں. اس پہ تھوڑا سا آپ ذرا ایکسپلین کریں سر. جی بالکل. تو بڑی اچھی چیز کینیڈا کی یہ ہے کہ آپ یہاں پر فیملی کو لا سکتے ہیں. ایک تو آپ نے ایسا بات کی میں اپنے آپ کو گرو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تو اپنی جگہ ہے. انڈیویجول جو اپلیکنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے، وہ آ کے کیا ویلیو ایڈ کرے گا. جب وہ چیزیں اوکے ہوئے ہیں ساری، تو پھر وہ یہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ان کی وائف ہے اور بچے بھی ہیں، یہ بھی ساتھ آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار مگر وہ اسٹڈی پلان مین ہے، اس پہ وہ کنونس ہو گیا تو آپ کی بیوی بچوں کو سب کو ویزا مل جائے گا. صحیح. اچھا مزے کی بات یہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کینیڈا میں اگر ایک پارٹنر ایک اسپاؤس جو ہے جو وہ پڑھنے آ رہا ہے اگر یہاں پر صحیح. کینیڈا میں اور اس کے پاس اسٹڈی پرمٹ ہے، ٹھیک. تو وائف جو ہے شی از ایلیجیبل فار اے اوپن ورک پرمٹ. جی تو یہ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے لمٹ ہے. جی ٹھیک ہے، ورکنگ آورس کی لمٹ ہے، اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کام کرے گا، اسٹڈی بھی کرے گا اور اپنا خرچہ پورا کر لے گا، تو اٹس کائنڈ آف امپاسبل. بالکل امپاسبل ان مینس کہ آپ کی اسٹرگل بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لیک کریں گے، آپ اسٹڈی پہ بھی لیک کریں گے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ فائنینشلی بھی لیک کریں گے. جی بالکل بالکل. یہ بہت اسٹوڈنٹس یہی سوچتے ہیں کہ ہم اتنے کر دیں کہ ہمارا ویزا لگ جائے اور یہ چیزوں باقی فیس جو ہے ہم وہیں پہ آ کے کر لیں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کو الاؤڈ ہے پارٹ ٹائم جاب کرنا، 20 گھنٹے ہفتے کے آپ کو ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو الاؤڈ ہے. پہلے ایک زمانے میں الاؤڈ نہیں تھا کینیڈا میں، اب الاؤڈ ہے یہ بھی کہ آپ آف کیمپس سے باہر آپ جا کے، ٹم ہارٹن ہو گیا وہاں جاب کر سکتے ہیں. جی ہاں، اور ریٹ بھی اچھا ہے یہاں پہ، منیمم ویج بھی اچھی ہے کینیڈا کی. تو مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ فیس نکال لیں گے اپنی. صحیح. ہاں رہنے کا اور خرچے وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، مگر فیس کا یہ مت سوچیے گا کہ میں فیس بھی نکال لوں گا. وہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. پھر بچے کیا ہوتا ہے، پھر وہ سیمسٹر ڈیفر کرتے ہیں، وہ ڈیفر کرتے رہتے ہیں، 1 2 سیمسٹر ڈیفر کرے، 3 سیمسٹر، 1 سال کا کورس پتہ چلا جی 2.5 سال ہو گئے. صحیح. ویزا ان کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا ایک بار، ٹھیک. اسٹڈی پرمٹ. ٹھیک. دوسری بار جب کرنے جائیں گے تب وہاں پر IRCC آفیسر جو ہوگا وہ بولے گا یار یہ 2.5 سال ہو گئے ان کو، تو وہاں پہ چانسز ہوتا ہے کہ وہاں وہ ریفیوز کر دے آپ کا تھرڈ ایکسٹینشن. صحیح. ایک تو یہ بھی چلے آپ نے پڑھائی ختم بھی کر لی تو اس کے بعد ایک ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے آپ کی پڑھائی سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ کینیڈا میں پڑھیں تو آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ مسئلہ کر سکتے ہیں آپ کو. صحیح، کہ آپ کی اسٹڈی 2 سال کی تھی، آپ نے انہینس کر کے یا لمبی کر کے 4 سال کی تو کیا وجہ تھی؟ کچھ ایکسپلینیشن مانگ سکتے ہیں. جی اچھا ایک اور چیز بتاؤں، میرا بھی یہی مشورہ ہے سب کو کہ جب یہاں پر آئیں تو پڑھائی کریں، پڑھائی پہ فوکس کریں، پارٹ ٹائم جاب کریں. اگر اسپاؤس آ رہی ہے ان کے ساتھ تو وہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. صحیح. جی اسپاؤس فل ٹائم جاب کر سکتی ہیں اور وہ سپورٹ کر سکتی ہیں کچھ حد تک، اور بچے جو ہیں وہ اسکول جا سکتے ہیں کینیڈا میں. اچھا اسی بات سے آپ مجھے دیکھیں، اب جیسے نا وہی بات نہ کہتا کہ راہیں کھلتی ہیں، مجھے زیادہ انٹرسٹنگ یہ چیز لگی ہے کہ فرض کریں کہ مطلب آپ میاں بیوی ہیں، تو اگر بیوی کا مطلب ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہیں، انہوں نے کچھ کیا یہاں پہ، ان کی وہ آگے ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو ان کے اسپاؤس جو ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں، دے آر اوپن فار ورک ہیئر، ان کو اوپن پورا ورک پرمٹ مل جائے گا، تو وہ بالکل زیادہ مناسب ہو جائے گا. ان کو ادھر سے ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے، ان کے مطلب وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ فل ٹائم کام کر رہے ہو اپنی کیپیسٹی پہ تو آپ اتنا کچھ کما سکتے ہیں کہ جی آپ ڈگری افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل جی بالکل یہ کر سکتے ہیں کہ وائف یہاں پڑھ لیں. ان نٹشل کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو ان کا جو پارٹنر پڑھ رہا ہے وہ پڑھائی پہ فوکس کرے، کیونکہ ساری چیزیں اس کی پڑھائی پہ لنکڈ ہیں. زبردست. اگر ان کی پڑھائی کا اسٹڈی پرمٹ میں کچھ امپیکٹ آیا تو وہ ان کا جو دوسرے پارٹنر جو ہیں، جو اسپاؤس ہیں یا وائف جو ہیں، ان کے ورک پرمٹ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو صحیح. ایک پارٹنر جو پڑھنے آیا ہے وہ پڑھائی کرے، جو نوکری کرنے آیا ہے یہاں پہ اوپن ورک پرمٹ جن کے پاس وہ نوکری کرے.
دیکھیے اس میں مجھے ایک اور چیز وہی جیسے بات سے بات نکلتے ہیں تو مجھے انٹرسٹنگ لگا یہ کہ دیکھیں آپ پلاننگ ہے آپ کی جو پلاننگ بیس ہے نا آپ کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہے وہی کہ آپ انیشیل سٹیج جو ہے نا آپ کی سکسیزفل اس کو ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا پلان کتنا کمپیکٹ ہے اور کتنا جو ہے نا وہ آپ کو سکسیزفل کر سکتا ہے. تو مجھے جو اچھی بات وہ یہ لگی کہ یہاں پہ کیونکہ اگر آپ اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ اپنی فیلڈ میں کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو جاب بھی آفر آ جاتی ہے موسٹ پرابلی, اور ساتھ آپ کی جو آگے امیگریشن کا سلسلہ ہے وہ بھی چل پڑتا ہے. جی بالکل. تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب چلیں پہلے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ایڈمیشنز, پھر ہم نے بات کری اسٹڈی پرمٹ کی کہ اسٹڈی پرمٹ کی اچھی اپلیکیشن کیسے لگتی ہے, اسٹڈی پلان اچھا ہونا چاہیے, اور اسٹڈی پرمٹ کے ساتھ آپ کی فیملی کا بھی اوپن وائف کا اوپن ورک پرمٹ لگ سکتا ہے یا ہسبینڈ کا اوپن ورک پرمٹ لگ سکتا ہے. بچے ہیں تو وہ ان کا وہ یہاں پر آ کے ان کو پڑھ سکتے ہیں, وہ یہاں پہ فری میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ نے پڑھائی ختم کر لی, اب یہ تھرڈ اسٹیج اسٹارٹ ہو رہا ہے. صحیح, پڑھائی جب آپ نے ختم کر لی تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کینیڈا میں پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ کے لیے. زبردست, جی ہاں, PGWP کہتے ہیں اس کو. ٹھیک, تو وہ لنک ہوتا ہے آپ کی پڑھائی کا ٹینیور سے. اگر آپ نے 2 سال کی پڑھائی کری ہے تو آپ کو اپ ٹو 3 ایئرس کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل سکتا ہے کینیڈا میں. ٹھیک اور اوکے, یہ اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے, اٹس ناٹ امپلائر بیسڈ ورک پرمٹ. آپ کہیں پر بھی جا کے نوکری کر سکتے ہیں زبردست ہو گیا, زبردست. کینیڈا میں, اور اچھا آپ کی نوکری ہو گئی کینیڈا میں تو اس کا مطلب امیگریشن ہو گئی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ طاہر بلوچ صاحب ہیں, بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان کی پوسٹ وغیرہ اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ کچھ کویسچن پوچھنا چاہیں گے ارسلان بھائی آپ سے. السلام السلام علیکم علیکم طاہر. طاہر بھائی, السلام علیکم. السلام. تھینک یو چوہی صاحب. ارسلان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور یہ ایک بڑا نیڈی ٹاپک تھا جس پر بات کرنا بڑا ضروری تھا, کیونکہ ہمارے ہاں مطلب آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں تو بہت سارے لوگ اشتہار لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فٹافٹ بندے کو بھیج رہے ہیں لیکن جا کوئی بھی نہیں پا رہا. تو میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ابراڈ جائیں, لائک ہم کینیڈا کو ہی اس وقت ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنسلٹنسی دے رہے ہیں. تو کیا اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں کسی بندے کی جو سی وی کی اسیسمنٹس ہیں وہ کہاں سے کروائی جائیں, کیسے کی جائیں؟ مطلب ایک جو بڑی بیس لائن ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک طرف جانے کے لیے, جبکہ میں اس کے لیے کس حد تک ایلیجیبل ہوں. تو جو ایک بندے کی جو اس کا ایکسپیرینس ہے یا اس کے پاس جو بھی ریکوزٹ کوالیفیکیشنز ہیں اس کی اسیسمنٹ کہاں سے ہو سکتی ہے, اور جہاں سے اسیسمنٹ ہو سکتی ہے اس کی ویلڈ ایریا یا ویلڈ ویب سائٹ کون سی ہے یا ویلڈ جگہ کون سی ہے جہاں سے اس سی وی کو اسیس کروایا جائے, اور پھر اس کے منیمم چارجز کیا ہیں, میکسیمم چارجز کیا ہیں, تاکہ ایک دفعہ بندہ اس ڈرافٹ میں سے گزرنے کے بعد اپنی کوئی خوبیاں خامیاں جو ہیں وہ ان کو امپروو کرے اور اس کے بعد پھر وہ اگر آگے بڑھ سکے تاکہ ایک بہتر پلاننگ اور بہتر گائیڈ لائن مل جائے کسی کو. جی تو اگر آپ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تو بہت شکریہ. جی طاہر صاحب, شکریہ آپ کے سوال کا. اچھا کینیڈین ریزیومیز جو ہیں, جو سی ویز ہیں یہاں پر, یہ بالکل ہی الگ بال گیم ہے. پاکستان کی الگ سی ویز ہوتے ہیں, امریکہ کی الگ ہوتی ہیں, یو کے کی الگ ہوتی ہیں. کینیڈین سی وی جو ہے یہ بالکل ہی الگ چیز ہے. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے, کینڈیڈیٹ آتا ہے, ہم سب یہ کوئی ان کے کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں پیچھے جو آپ کے سی ویز چیک کرتے ہیں یا سافٹ ویئر اسکلز چیک کریں گے یا ہارڈ اسکلز چیک کریں گے ریزیومے پہ. یہ سروس ہم ہی دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو ہم ہی سمجھاتے ہیں کہ یار آپ کا یہ ریزیومے ہے, دس از ناٹ اے ٹپیکل کینیڈین ریزیومے. تو ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں ریزیومے بلڈنگ میں بھی, ان کا ریزیومے ایڈجسٹ کرتے ہیں, ٹویک کرتے ہیں. کام ان کا وہی ہے جو انہوں نے کرا ہوا ہے پہلے, ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز لگا دی, وہی کام جو انہوں نے کرا ہوا ہے ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کرا ہی نہیں کرا. اس میں کافی ریگر ہم لوگ لگاتے ہیں, وی پٹ اے لاٹ آف ریگر ان اٹ کہ صحیح چیز ہم دیں آگے, کیونکہ یہ جب ریکارڈ میں جاتا ہے آگے تھرو آؤٹ بچے کے ریکارڈ میں رہے گا. ہم کبھی ایسے نہیں کریں گے کہ بچے کا اگر پیچھے اس نے کوئی کام نہیں کرا ہوا یا پہ سی پروگرامنگ نہیں کری ہوئی اس نے, اور وہاں پہ ریزیومے پہ لگا دیا جی سی پروگرامنگ کری ہوئی ہے, جی راک اسٹار ریزیومے بنا دیا, اس کا سی وی بنا دیا. جو اس نے کرا ہوا ہے تو ہم لوگ باقاعدہ ان کی سافٹ ویئر اسکلس پہ کام کرتے ہیں بچوں کی. جب ان کے ریزیومے بلڈ کرتے ہیں, جب یونیورسٹیز ان میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو ان کا ریزیومے ٹھیک کر کے ہم بھجواتے ہیں تاکہ وہ کینیڈین اسٹائل سے ریزیومے ان کا سی وی جائے. صحیح.
ارسلان بھائی سوری، اگر آپ کا کچھ اس میں ابھی اپنے کور کرنا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، میں کاٹ دیا آپ کو. جی نہیں یہی ہے اس میں کہ کوئی ایسا کوئی باڈی نہیں ہے، ہم ہی ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ان کا ریزیومے بلڈنگ میں، سی وی بلڈنگ میں، اور کیریئر بلڈنگ میں بھی آگے. اور سوال آیا ون مور تھنگ، ڈیورنگ اسٹڈی ان کینیڈا کین وی وزٹ بیک پاکستان اف نیڈیڈ؟ آف کورس آئی بلیو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اف یو کین افورڈ اٹ you can visit 3-4 times even within a year. جی کیوں اسلام بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. وہ ویزا اگر لگا ہوا ہے، دو چیزیں ہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے ویزا اور ایک ہوتا ہے اسٹڈی پرمٹ. صحیح. اسٹڈی پرمٹ ایک پیپر ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے یہاں پر، صحیح. وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کینیڈا میں پڑھنے کے لیے، اور ویزا آپ کا ہے 6 مہینے کا. صحیح. صحیح ہے، تو وہ ویزا آپ کو انٹری دیتا ہے کینیڈا میں واپس. اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو آپ کا نیا ویزا لگ جائے گا، اسٹڈی پرمٹ تو ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو ارسلان بھائی واپس آتے ہیں طاہر بھائی کے سوال کی طرف. تو اس میں اس کو کیونکہ سوال بڑا براڈ میننگ میں انہوں نے پوچھا ہے، تو میں اس کو چاہوں گا کہ آپ ذرا اس میں ٹچ بیس کریں. جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈ ہوا، ایک تو یہ کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ یا آفیشیل ایسی ویب سائٹ یا اسیسمنٹ کی نہیں ہے جو آپ کو آپ کا سی وی دیکھ کے آپ کو بتا دے گی اینڈ دین یہ آپ جا کے تو کہیں اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹڈی کے لیے نہیں ہے، جو نیو امیگرینٹس ہیں یہاں پہ ان کے لیے سیٹلمنٹ سروسز ہیں. وائی ایم سی اے جیسے ہو گیا، ادھر آپ رجسٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جاب ڈھونڈنے میں. صحیح. نہیں وہ دیکھیں وہ تھوڑا سا انہوں نے طاہر بھائی نے پوچھا، جو مجھے انڈرسٹینڈ ہوا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انیشیل اسیسمنٹ ہے، جس کے بارے میں میرے خیال ہے کل میں نے آپ سے بات بھی کی تھی، کہ اگر فرض کریں کہ ہمیں جس طرح ہم یہاں پہ آئے ہیں تو کوئی آگے فردر مختلف پاکستان کے بڑے شہروں سے وہ چاہتا ہے کہ یار وہ اس کو آگے لے کے چلے اور لوگوں کو کچھ تھوڑی سی گائیڈنس پرووائڈ کرے اکارڈنگ آپ کا جو بزنس ایک موڈیول ہے اس کے مطابق، جو آپ نے کہا کہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسیسمنٹ جو ہے نا، یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی جو امیگریشن کنسلٹنٹ ہے اس کا نالج کتنا ہے اور وہ کتنا کرڈیس ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہ کس طرح ان کو آگے لے کے چلتا ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے لیے دیکھیں، ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں مڈل ایسٹ میں بھی ہیں. جی ہاں، تو ہم لوگ ریپرزینٹیوز اپنے بناتے ہیں، ایجنٹس جو ریپرزینٹ کرتے ہیں گرینڈ نارتھ کو آل اوور دا ورلڈ. آپ کہہ لیں آج کل ہم لوگ انڈیا میں ریکروٹ کر رہے ہیں، ایجنسیز بنا رہے ہیں، پاکستان میں بنا رہے ہیں، قطر کی سائڈ پہ بنا رہے ہیں. تو اس میں ہم باقاعدہ جو لوکل ریپرزینٹیو ہے ہمارا، اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، پوری فرسٹ ہینڈ ٹریننگ پوری، کہ وہ بچے کا ریزیومے آئے تو بچے کا کیسے کیا ہونا چاہیے، کیا ڈسکشن کرنا ہے بچے سے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا بتانی ہے، بچہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کر پائے، نہیں کر پائے. تو ریزیومے کی بھی ہم ان کو مطلب انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریزیومے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کینیڈین ریزیومے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یونیورسٹی میں ریزیومے ہم بالکل پاکستان والا ریزیومے اٹھا کے نہیں دے سکتے ان کو. صحیح. اس کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کو اس کے مطابق بنانا پڑتا ہے جو یہاں پر ان کو سمجھ میں آئے. صحیح. وہی جو آپ نے شروع میں کہا کہ ٹویک کرنا پڑتا ہے آپ کو. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ریزمے میں کوئی چیز ایڈ یا ڈیلیٹ کرتے ہیں، آپ اسی ریزمے کو پریزنٹیبل کہ جو فوکس مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ آپ فوکس لائم لائٹ میں لاتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. تو ہمارے پروگرامز ہیں، اگر کوئی اف اینی ون از انٹرسٹڈ، کوئی ایجنسی لینا چاہے گرینڈ نارتھ کی، ہم لوگ فلی لائسنسڈ ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا سے اور ICCRC سے. تو موسٹ ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس، اور وہ ہم باقاعدہ پوری ٹریننگ دیں گے. وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ہمیں وہاں پر اور گائیڈ کر سکتے ہیں. ایک اچھا ایک لوکل ہیلپ مل جاتی ہے، لوکل ریپرزینٹیو مل جاتا ہے، فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ. ٹھیک ہے. اس میں بیکاز آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم جس پینل سے جس پلیٹ فارم سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز جو ہے نا مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں کسی بھی قسم کی مانیٹری لائبلٹی نہ تو ممتاز مفتی گروپ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ میرے بھی ہاتھ پہ ہے. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ارسلان صاحب آپ کے بالکل سامنے ہے، اور کلیئرلی آپ کے اور ان کے درمیان اگر کچھ ہوتا ہے تو اٹس آل دیٹ. میں اس کو ذرا مینشن کرنا چاہ رہا تھا ارسلان بھائی، ایسے نہ ہو کل کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، لوگ پاکستان، ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کافی فرق ہے اس میں. تو میں نے کہا میں ذرا اس کو ایبسلیوٹلی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، جس کو رابطہ کرنا ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے. جی.
اور ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ www.grandnod.ca، اور میں نمبر بھی شیئر کر دوں گا اپنا. ٹھیک ہے، آپ ویسے بول دیں اگر کوئی لکھنا چاہے جی کر دے تو بعد میں ہم کہہ کے تو لنک بھی لگوا دیں گے، یا اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کا بھی بتا سکتے ہیں. جی بالکل. تو نمبر ہے ہمارا، میرا ڈائریکٹ نمبر ہے، یہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے، میں اویلیبل ہوں. 647 اچھا 647 سے پہلے +1 ایریا کوڈ، یہ کنٹری کوڈ ہے کینیڈا کا، +1 یا 001 647 704 7929 647 704 7929، اور +1 جو ہے وہ کینیڈا کا کنٹری کوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا ارسلان بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ کا آج کا ٹاپک ہے اصل میں کافی، اس میں ڈسکشن اتنی زیادہ ہے کہ جتنی بھی ہو لگتا ہے کم ہے، لیکن وی آر لوکنگ فارورڈ. آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ریئلی تھینک فل. میری آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف ملٹی ڈائمینشنل میں بہت سارے یہاں پہ بھی کمیونٹی میں کافی زیادہ ایکٹیو ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اگر گائیڈنس مل جائے، ہماری جو راستے ہم چل چکے ہیں جن پہ اگر ان سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں. اور اسی سلسلے سے آپ کے ساتھ بھی فرینڈ شپ بھی میری کافی پرانی ہے، تو مجھے لگا کہ آپ میرے ہی ذہن کے، میرے ہی دماغ کے ہیں کہ اگر کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ. بالکل. اور خاص طور پہ جب ہمارے پاکستانی ہوں، ہم تو چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں یہاں پر، and they become future of Canada. And at the same time obviously ہم اتنا ہی پاکستان میں بھی ہم اس کو اتنا ہی ان کی اکانومی میں بوسٹ کرنے میں اور مختلف انداز سے ہم پاکستان کے لیے جو ہے نا بینیفیشل ہو سکتے ہیں. دیٹس دا مین تھنگ کہ ہم بے شک جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو ہم اپنی ذاتی لائف تو امپروو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہے ایک بینگ اے پاکستانی ہونے کی. میں جس پروفیشن میں ہوں آپ کو پتہ ہے، اور اس میں انٹائرلی اور اسپیسیفکلی ویری پراؤڈلی، اور ان دنوں میں نے جوائن کیا تھا کہ جب یہاں پہ لوگ اوپنلی آ کے اپنے آپ کو پاکستانی بتانے میں بھی جو ہے وہ آر محسوس کرتے تھے کہ یار ایسے نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از، آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ نے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ایک اچھے طریقے سے. یہ کیسا صاحب بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی اور تمام جن کی کمیونٹی سروسز ہیں یہاں پر، کہ آج اب اگر آپ 2020 میں بات کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ میں نے یو کے میں بھی آپ بھی رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں، امریکہ بھی دیکھا ہوا ہے، اور کینیڈا میں جتنی عزت ہے پاکستانیوں کی کہیں پر نہیں ہے. میں نے دیکھا اتنی عزت ہے پاکستانیوں کی یہاں پر، اور بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہے کینیڈا میں. ارسلان بھائی آپ نے صحیح کہا، اصل میں لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں اور ان کی سیکریفائس اور ان کا ٹائم ہوتا ہے. ہم اپنا جھنڈا اٹھا کے کسی جگہ نہیں گھومتے کہ ہم پاکستان ہے، لیکن ہم اپنے ایکشن سے، ہم اپنی باتوں سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ who we are in fact. تو اس سے بڑا امپیکٹ واقعی پچھلے 2-3 سالوں سے، کم از کم پچھلے 2-3 سالوں سے مجھے یاد ہے کہ ہم جب ویجل ہوا تھا 2014 میں، جو اپنا حادثہ ہوا تھا پشاور APS کا، تو اس کے بعد سے یہاں پہ ہم کتنے زیادہ پاکستانی ہمارے لائک مائنڈیڈ پیپل جو ہیں اکٹھے ہوئے اور اس پہ سوچا گیا کہ یار اس کو کس طرح اس ٹیگ سے جان چھڑائی جائے. تو اس کے پیچھے بہت سارے یہاں پہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں. آپ بھی ماشاء اللہ سے آپ بھی ہر جگہ جہاں پہ پاکستان کو اچھے لفظوں میں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے آپ پائے جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور تھینک یو ویری مچ ممتاز مفتی گروپ کا سہیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر اسپیسیفکلی اگر ہمیں کوئی اور سیشن بھی کرنا پڑے ارسلان بھائی کے ساتھ، اور ارسلان بھائی ول بی مور دین ولنگ ٹو شیئر ہز انفارمیشن ود اس. بالکل اینی ٹائم جی بالکل. ارسلان بھائی آپ اپنے کچھ آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات؟ جی بس دیکھیں، جو بھی یہاں پڑھنے آ رہا ہے اور بالکل آئے، کینیڈا ایک زبردست جگہ ہے، خاص طور پہ ٹو ریز اے فیملی ہیئر. بہت زبردست جگہ ہے جی. یہاں پہ کرائم ریٹ کم ہے بہ نسبت جو دوسرے ملک ہیں، انٹرنیشنل کنٹریز ہیں دنیا میں. ریسزم یہاں پہ بالکل نہیں ہے کینیڈا میں، 0 to none. ٹرسٹ می، یہ آپ کو میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. ریسزم یہاں پر کینیڈا میں بالکل نہیں ہے. کینیڈا میں اپنائیت بہت ہے، اینڈ دے ٹیک پرائڈ ان ہیونگ کینیڈینس فرام آل 4 کارنرز آف دا ورلڈ. یعنی کہ ہر کلچر کا بندہ ہے یہاں پر، ہر زبان بولنے والا بندہ ہے یہاں پر.
آپ یہاں پہ بینک میں جاتے ہیں کینیڈا میں تو بینک والا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس زبان میں بات کرنی ہے. یہ کہیں نہیں ملتا, یہ امریکہ میں نہیں ملے گا آپ کو, یو کے میں نہیں ملے گا, آسٹریلیا میں نہیں ملے گا, کہ اگر آپ کو آپ کے والدین ہیں ان کو اگر انگریزی, ظاہر سی بات ہے اگر صحیح طرح نہیں بول پا رہے تو وہ جا کر وہاں پر پنجابی میں بات کر سکتے ہیں. ان کو آر ایم بینک کا ملے گا, پنجابی میں بات کرے گا, اردو میں بات کرے گا, عربی کا جو ہوگا وہ عربی میں بات کرے گا. تو یہ فیسلٹی جو ہے, یہ اپناہیت جو اکاموڈیشن جو ہے, یہ صرف کینیڈا میں ہے. تو ریئلی لک فارورڈ ٹو اٹ کہ کینیڈا آئیں, اپنا ملک اس کو بنائیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان سے رابطہ رکھیں, وہ آپ کا اپنا ملک ہے. تو تھینک یو ویری مچ سلان بھائی, پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. تھینک یو سہیل بھائی, اگر آپ ٹیک اوور کر لیں تو